अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज टॉप स्टोरी से कि इमरान खान गिरफ्तार होने जा रहे हैं। आज सेशन कोर्ट से जो फैसला सामने आया उसमें साफ साफ कह दिया है कि इमरान खान साहब को अदालत के सामने पेश तो होना है, लेकिन क्या वो पुलिस के सामने गिरफ्तारी देंगे या नहीं, कानूनी और सियासी दोनों एतबार से। प्रोग्राम के पहले एसएमएस पे बात करेंगे। इसके बाद आईएमएफ से मुआहिदा रह कहाँ गया है। हर हफ्ते बताया जाता है कि बस परसों ही मुआहिदा होने वाला है, लेकिन वो मुआहिदा हो नहीं पाता। इस पे बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। आखिर में मुल्की मसाइल क्या डायलॉग के लिए सब तैयार हैं। वजीर आजम पाकिस्तान कहते हैं कि बात करें। इमरान खान साहब ने आज ट्वीट कर दिया। एतजाज हसन साहब कहते हैं कि इसके अलावा आगे सियासतदानों के पास कोई चारा नहीं है। क्या अभी भी वापस चेस बोर्ड पर जाया जा सकता है, इसकी गुंजाइश है। प्रोग्राम में इस पर भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले आगाज करते हैं कि हमारी रियासत पाकिस्तान जो 75 साल से गलतियों पे गलतियां करती जा रही, ना हम उससे कुछ सीखते हैं, ना हम उनसे कोई सियासी लेसन्स ड्रॉ करते हैं, और लगता है कि उसी पुराने पैटर्न के ऊपर हम चलते जा रहे हैं और एक्सपेक्ट हम ये करते हैं कि कोई डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे। ये आपको दिखाना चाहते हैं जी कि वजीर आजम जो होते हैं इस मुल्क के, कुछ सर्विंग वजीर आजम है, कुछ साबिक वजीर आजम है, उन पे जब एफआईआर्स होती है तो वो किस नौयत की जाती है। आज हमने कंपैरिजन निकाला भुट्टो साहब के उस केस के हवाले से जिनमें उनको फांसी हुई थी, तो जब वो एफआईआर काटी गई उनमें क्या दफात लगाई गई, और अब जब इमरान खान साहब के ऊपर नए मुकदमात हो रहे हैं और वो एफआईआर की जा रही हैं, तो उन पे कौन सी दफात लागू हो रही हैं। ये सबसे पहले हमने निकाली इमरान खान साहब के ऊपर जो लेटेस्ट 2 मुकदमात हुए हैं। ये एफआईआर आपको हम स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं कि इसके ऊपर ये दफात लगाई कौन सी जाती हैं। 506, 109, 302। ये है जी 2023, जिसके अंदर आज भी साबिक वज़राए आज़म के ऊपर इस तरह की फ्रिवलेस, मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि सबको मालूम है पॉलिटिकली मोटिवेटेड एफआईआर्स है। ना वजीर आजम कोई पहले हैं साबिक इमरान खान साहब जिन पे एफआईआर हुई, इससे पहले भी होती रही। पर्टिकुलरली हमने ये भुट्टो साहब की जब निकाली, एफआईआर तो हमें नहीं मिली, लेकिन हमें एक एक्सर्प्ट जरूर मिल गया जहां पे हमें बताया गया कि जुल्फिकार अली भुट्टो, मियां मोहम्मद अब्बास और गुलाम मुस्तफा हैव बीन कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 302 रीड with sections 301 और 109 and each of them has been sentenced to death। ये वो एफआईआर थी जिसकी बेसिस पे भुट्टो साहब को फांसी लगा दिया गया था, और ये जो जजमेंट थी ये हमने आपको उसका एक हिस्सा पढ़ के दिखाया है। ये हम अपनी गलतियां करते जाते हैं, एफआईआर बोगस फाइल करते जाते हैं, कुछ को पाए तकमील तक पहुंचाते हैं, कुछ को पॉलिटिकल लेवरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ नहीं सीखा हमने 75 साल के अंदर। थोड़ा आगे बढ़ते हैं जी। आज एक फैसला सामने आया है। इमरान खान साहब की दरखास्त जमानत मुस्तरद होने का फैसला सेशन कोर्ट में आज जो अंडरटेकिंग दी थी इमरान खान साहब ने, उसको पेश किया गया, लेकिन अदालत बिल्कुल भी खुश नहीं थी, और जो आज फैसला आया उसमें काफी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए। कहा गया जी कि इमरान खान ने लाहौर में अमनो अमान की सूरत हाल पैदा की है। इस किस्म का रवैया अदालत के लिए किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है। इस सूरत हाल के बाद इमरान खान किसी कानूनी रिलीफ के मुस्तहिक नहीं। लाहौर में कौमी खजाने, अमलाक और लोगों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। इमरान खान ने रियासत की रिट और तकद्दुस को चैलेंज किया और पुलिस एहलकारों को जख्मी किया, पुलिस की गाड़ियों को जलाया। इसके बाद इमरान खान वारंट गिरफ्तारी मुअत्तली के हकदार नहीं है। इमरान खान के इस रवैये और तर्ज अमल के बाद महज अंडरटेकिंग पर वारंट मनसूख नहीं किए जा सकते। कानून मुआशरे के ताकतवर और कमजोर तमाम तबकों के लिए बराबर है, इसलिए उनको जाती तौर पर अब पेश होना पड़ेगा। अब क्या अदालत के सामने पेश होने से इनकार किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने? कोई ऐसी स्टेटमेंट फिलहाल सामने आई नहीं जहां पे कहा गया हो कि हमने अदालत के सामने पेश नहीं होना। हाँ, कुछ शराइत जरूर लागू की हैं कि भाई ये चीजें हमारी हैं, इनका ख्याल कर लिया जाए। सिक्योरिटी का मामला है तो अदालत के सामने हम पेश हो जाएगा। ताहम एक बात जिसके ऊपर बड़ी क्लैरिटी है वो ये है कि पुलिस को गिरफ्तारी नहीं देनी है। अदालत के सामने सरेंडर करना है, पुलिस को गिरफ्तारी देनी नहीं है। कानूनी तौर पे, सियासी तौर पे इस जजमेंट के बाद क्या ऑप्शंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, और वो किन लाइंस पे गौर कर सकती है, इस पे बात करेंगे। बैरिस्टर अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और फैसल चौधरी है। अली जफर साहब, आपसे आगाज करते हैं। सर, अभी जो आज सेशन कोर्ट की जजमेंट आई है, इसके बाद क्या इमरान खान साहब को पुलिस को गिरफ्तारी देनी होगी? देखिए, सबसे पहले तो बड़ी अफसोसनाक ये जजमेंट है मेरी नजर में। इमरान खान साहब के खिलाफ इस वक्त तक 80 से ज्यादा केसेस रजिस्टर हो गए हैं। मतलब पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। हमारी जमहूरियत एक यंग जमहूरियत कहलाई जाती है क्योंकि हमने मार्शल लॉज फेस किए हैं, लेकिन उस यंग जमहूरियत में भी जब मार्शल लॉज भी थे तब भी जिस किस्म के मुकदमात
دائر کیے جاتے تھے وہ اس طرح کے تھے کہ جناب آپ نے کچھ بھینسیں چوری کر لی ہیں، آپ نے کوئی بکریاں چوری کر لی ہیں، اور وہ مقدمہ بنایا جاتا تھا، پولیٹیکل مقدمے تھے اور ہر کوئی اس کا مذاق اڑاتا تھا اور ہنستا تھا۔ اس حکومت نے تو ہر قسم کی انتہا کر دی ہے کہ 80 سے زیادہ جو مقدمے ہیں اتنے عجیب و غریب ہیں کہ اس میں نظر آتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں کہ وہ ایونچولی فائنلی ان پہ کوئی جرم ثابت ہوگا، لیکن چونکہ مقدمہ فائل کرنا ہے اور عمران خان صاحب کو مجبور کرنا ہے کہ وہ بیلیں لیں، عمران خان صاحب کو مجبور کرنا ہے کہ وہ بجائے اپنے جو پولیٹیکل کیمپین ہے، جو الیکشن آ رہے ہیں اس کو آگے چلائیں، ان کو مجبور یہ کرنا ہے کہ وہ عدالتوں کے سامنے پیش ہوتے رہیں۔ اور تیسری امپورٹنٹ اور سب سے اہم چیز، اس ساری اسکیم کا مقصد ایک ہے، وہ یہ ہے، ان کو پتا ہے، پہلے بھی عمران خان صاحب کے اوپر اسیسنیشن اٹیمپٹ ہو چکی ہے، کو پتا ہے کہ اگر وہ خدا نخواستہ ان کو پیش ہونا پڑا مختلف عدالتوں میں تو یہ ایک اسیسنیشن اٹیمپٹ اور ہو سکتی ہے۔ تو مین مقصد یہ ہے، ہم نے پٹیشن جو فائل کی ہے عدالت میں بھی اور عدالتوں کے سامنے ہم نے جو التجا بھی کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں پیش ہونے کا عدالت کے سامنے۔ عمران خان صاحب پہلے بھی پیش ہوتے رہے ہیں، مستقبل میں بھی پیش ہوتے رہیں گے، لیکن سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ تو سر یہ آپ نے، مجھے اب چونکہ اگلا سوال اسی سے جڑا پوچھنا ہے کہ یہ آپ نے کورٹ کے اندر کہا، یہ آپ نے پلیڈ بھی کی، پٹیشنز بھی کی، لاہور ہائی کورٹ نے کل تک کے لیے آپریشن روک دیا ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ اور جو سیشن کورٹ ہے دونوں نے کہا جی کہ پیش آپ کو عدالت کے اندر ہونا ہے۔ اب میرا سوال کیٹیگوریکلی بڑا سمپل ہے، اس دونوں ججمنٹس کے بعد کیا اب گرفتاری دینی پڑے گی پولیس کو یا یہ سیدھا عدالت میں ہی پیش ہونا ہوگا؟ جی دیکھیں، گرفتاری تو نہیں دیں گے لیکن پیش ضرور ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور عدالت کو جو یہ وارنٹ ہوتا ہے، وارنٹ نان بیلیبل وارنٹ، مقصد عدالت کا یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو آپ نے گرفتار کرنا ہے، گرفتاری ایک سیپریٹ ایشو ہے۔ وارنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی پیش نہیں ہوتا تو عدالت ایک وارنٹ دیتی ہے، ایک نوٹس دیتی ہے کہ آپ میرے سامنے پیش ہوں۔ اگر ایک شخص تیار ہے پیش ہونے کے لیے اور وہ ایکسپلین کر رہا ہے کہ مجھے سیکیورٹی رسک ہے آپ کے سامنے اس طرح پیش ہونے کا، مجھے آپ سیکیورٹی فراہم کر دیں، میں سامنے پیش ہو جاؤں گا، مجھے پروٹیکٹیو بیلز بھی دی ہوئی ہیں، میرے خلاف 80 سے زیادہ مقدمات ہیں، تو آپ کا ایک عدالت کا فرض ہے کہ اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے، یہ ایک نارمل سچویشن نہیں ہے، یہ ایک نارمل سچویشن ہے۔ اگر ایک کیس ہوتا تو شاید یہ میں بحث نہ کر سکتا، لیکن 80 کیس کسی کے خلاف ہیں، ہر عدالت میں اگر اس کو پیش ہونا پڑے 80 کیسوں میں، تو آپ دیکھیں سیکیورٹی تھریٹ۔ تو علی ظفر صاحب، اب آج آئی جی پنجاب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی اور موسٹ پروبیبلی کل وہ کوشش کریں اریسٹ کرنے کی، پہلے وہ اپنی خواہش ظاہر کر چکے، ہم نے دیکھا 20 گھنٹے وہاں پہ ایک آپریشن ہوتا رہا، اگر کل دوبارہ اریسٹ کرنے کی عمران خان صاحب کو کوشش کی جاتی ہے تو قانونی طور پہ کیا کوئی اور ان کے پاس پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے پاس جواز ہے کہ وہ پولیس کو گرفتاری نہ دیں؟ کوئی قانونی روم ہے اس میں؟ دیکھیں، اس کے جو ججمنٹ ہے اس کے خلاف ضرور اپیل کی جائے گی اور کی جا رہی ہے، لیکن آپ کو میں نے ایک نارمل سچویشن بتاؤں کہ اگر کوئی شخص پیش نہیں ہوتا عدالت کے سامنے اور عدالت وارنٹس بھیجتی ہے، نان بیلیبل وارنٹس، تو جو ایک پولیس کا کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ جا کے وارنٹس ایک دن پہلے یا کم از کم اس دن پیش کرے اور کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں، آپ کو ہم کسٹڈی میں لیتے ہیں اور آپ کو اب پیش کرتے ہیں، اور جس وقت پیش ہو جاتا ہے شخص اسی وقت وہ وارنٹ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک نارمل طریقہ ہے، لیکن اس کو ریئیکشن جو ہم نے دیکھا وہ بجائے یہ کرنے کے پوری فورس آئی کچھ دنوں میں۔ یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ 18 کو چونکہ عدالت کے سامنے پیش کرنا ہے تو 4 دن پہلے کیا وہ ان کو گرفتار کر کے کہیں اپنی کسٹڈی میں رکھیں گے یا گرفتار کرنے کے بعد انڈر ٹیکنگ پہ سائن کروا کے پھر واپس گھر بھیج دیں گے؟ پروسیجر کیا تھا جس کے لیے یہ ہونا چاہیے تھا کہ 18 کو وہ آتے اور آ کے کہتے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم نے عدالت میں پیش کرنا ہے، ہم نے انتظامات کر دیے ہیں سارے، اور وہ خان صاحب چلے جاتے، کوئی ایشو نہیں تھا۔ لیکن جس طرح یہ ریڈ ہوا 4 دن پہلے، اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ نمبر 1 وہ کسٹڈی میں لینا چاہتے ہیں، نمبر 2 اریسٹ کرنا چاہتے ہیں، اور نمبر 3 ہو سکتا ہے اریسٹ کرنے کے چکر میں کچھ
جو ہمیں خدشات ہیں کہ شاید یہ کوئی اسیسینیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کاروائی نہ. قانونی طور پہ اریسٹ کر سکتے ہیں, انڈر کسٹڈی لے سکتے ہیں, کیونکہ 4 دن پہلے تو نہیں لے سکتے. 4 دن پہلے تو نہیں لیا جا سکتا. آپ 1 دن پہلے آئیں, اور اگر ایک شخص کہہ رہا ہے عدالت کے سامنے, نارملی یہ ہوتا ہے کہ اگر وارنٹ نان بیلیبل وارنٹس ہو جائیں اور آپ پہلے جا کے عدالت کو پیش ہو جائیں, اور آپ پیش بھی نہ ہو, آپ اپنے وکلا کے ذریعے چلے جائیں اور کہیں کہ وارنٹ آپ نے ایشو کیے ہیں, اس کو آپ سسپینڈ کر دیں, ہم پیش ہو جائیں گے, ہم انڈر ٹیکنگ دیتے ہیں, ہم شیورٹی دیتے ہیں کہ ہم 18 تاریخ کو پیش ہو جائیں گے, تو عدالتیں نارمل سچویشن میں وہ بالکل اجازت دے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو کل ججمنٹ ہے آبویسلی آپ نے دیکھی ہوگی, اس پر انہوں نے کہا جی کہ چونکہ انڈر ٹیکنگ آپ کی ہم اس لیے ایکسپٹ نہیں کر سکتے, آپ کا ٹریک ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے, پہلے بھی آپ کہہ کر کے پیش ہوں گے, پیش ہوتے نہیں ہیں, اس وجہ سے اگر وہ ریلیف دینا بھی چاہیں, چونکہ آپ نے پہلے عدالتوں کے اندر یہ کمٹمنٹ اپنی اس پرٹیکولر کیس میں پوری نہیں کی, تو کل عدالت نے اس بات پہ ڈسپلیجر شو کیا. جی چلیں, وہ عدالت کا اپنا ایک موقف ہے ڈسپلیجر کی حد تک, لیکن سرکمسٹانسز بھی تو دیکھنے چاہیے نا. سرکمسٹانسز یہ ہیں کہ یہ ایک معمولی کیس نہیں ہے, اور جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ ہو چکی ہے. آپ کبھی اگر جو سول ہمارے سیشن کورٹس ہیں اسلام آباد میں, اگر آپ کبھی ادھر جائیں تو وہاں گلیاں ہیں, ایسی گلیاں ہیں جس میں اگر کسی کو کوئی مارنا چاہے تو بڑے آرام سے مار سکتا ہے, اس کی کوئی سیکورٹی فراہم کی ہی نہیں جا سکتی. اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ریکویسٹ یہ کی گئی تھی کہ آپ یا تو اس عدالت کو جو فورم ہے جہاں یہ حاضری دینی ہے, اس عدالت کو آپ چینج کر دیجئے, جگہ ایسی فراہم کر دیجئے جہاں وہ ان کو یہ خدشہ نہ ہو اسیسینیشن کا, اور یہاں آپ اس کو سارے جو 70, 80, 90 کیس ہیں ان کو ایک جگہ کلیکٹ کر دیں, ایک ڈیٹ دے دیں تاکہ اس جگہ پہ پہنچ جائیں. صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ سیاسی مقدمات ہیں, یہ کوئی نارمل مقدمات نہیں ہے, یہ کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے کہ کسی نے چوری کی ہے, کسی نے مرڈر کیا ہے, اس قسم کی سچویشن میں شاید گنجائش نہ ہو. لیکن علی ظفر صاحب, یہ جو ویڈیو لنک والی آپ کی درخواست ہے, کیا اس میں کوئی پروسیجرل مسئلہ ہے؟ کیا عدالت چاہتی کہ ایک دفعہ آپ پیش ہو جائیں, اس کے بعد ویڈیو لنک کے اندر کیس کے آپ حصہ بن سکتے ہیں؟ کوئی پروسیجرل ٹیکنیکل وجہ سے یہ ویڈیو لنک کی اجازت نہیں مل رہی؟ جی دیکھیں, ویڈیو لنک کا پروسیس جو ہے عدالت نے انفیکٹ سپریم کورٹ کے جو آرڈرز ہیں اس کے متحد یہ ایک ویڈیو لنک کا پروسیس بن گیا ہے. ابھی ایک ریسنٹ ججمنٹ بھی آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مرڈر کیسز کو بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں ویڈیو لنکس کے ذریعے. تو یہ تو ایک سیاسی کیس ہے, ایک نارمل کیس ہے, مگر توشہ خانہ کا کیس آپ دیکھ لیں, توشہ خانہ کا کیس اب تو سارا کچھ سامنے آ گیا ہے, سب نے وہ تحائف ہیں ان کو خریدا ہے. تو یہ کیس میں یہ کہنا کہ آپ کو ویڈیو لنک کی اتھارٹی نہیں ہے, آپ ویڈیو لنک کے ذریعے پیش نہیں ہو سکتے, اسپیشلی ان سرکمسٹانسز میں جہاں, جیسا میں نے ایکسپلین بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں میں, کہ جہاں خطرہ ہو جان. لیکن علی ظفر صاحب, ایک ہی دن میں عمران خان صاحب 4 عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں, کورٹ میں پیش نہیں ہوتے, تو پروبیبلی کوئی ایسی صورتحال ہو جہاں پہ جی کورٹ کی ایک ڈگنیٹی بھی ہے, کورٹ کی ایک اپنی سینکٹیٹی بھی ہے, وہ بھی ہو, اور آپ کے جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں وہ بھی ایڈریس ہو جائے. کیونکہ 4 عدالتوں میں اگر ایک دن پیش ہوں گے, ایک میں نہیں ہوں گے, آپ زیادہ سمجھتے ہیں ان باتوں کو کہ یہ نازک معاملات ہوتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے اس وجہ سے بھی یہ انسسٹ کیا جا رہا ہے؟ چلیں, علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت, ہم کوشش کرتے ہیں دوبارہ رابطہ کریں. فیصل چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن کے اوپر موجود ہے. فیصل صاحب, obviously اب صورتحال یہ ہے کہ پنجاب پولیس نے اپنی انٹینٹ تو شو کر دی ہے, موسٹ پروبیبلی کل ایک اور گرفتاری کی کوشش کی جائے گی. آج ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے کمیٹی کے ساتھ. اب دیکھنا یہ کہ کیا عمران خان صاحب گرفتاری دیں گے یا سیدھا کورٹ کے اندر سرنڈر کریں گے. اب یہ پروسیجرل آگے اس سے معاملہ ہے, لیکن سر اگر یہ گرفتاری کی کوشش کی گئی تو کیا ہے قانونی طور پہ مشورہ دے دینی چاہیے گرفتاری پولیس کو؟ کیونکہ اب تو سیشن کورٹ سے بھی, اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی سارے جو معاملات ہیں قانونی طور پہ واضح ہو گئے. لاہور ہائی کورٹ البتہ کل بتائے گی کہ وہ جا سکتے ہیں بنی گالا زمان پاک یا نہیں. ہماری مشورہ تو اپنے کلائنٹ کو میں میڈیا پہ ہرگز نہیں دوں گا. جو بھی بات کرنی ہے وہ میں ان کے ساتھ لیگل ٹیم اور طریقے سے کرے گی. بات یہ ہے کہ جو یہ سارا معاملہ انیشیٹ ہوا تھا اور جس طرح سے یہ ججمنٹ آئی ہے, یہ ججمنٹ میں تو بہت ساری ایسی چیزیں لکھی ہیں جج صاحب نے, اس کو بائی دا وے ہم صبح چیلنج کر رہے ہیں
अच्छा, जो कि जो मैंडेट था इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर का कि आपने ये देखना है कि उसको फ्लाउट कर दिया गया। और जज साहब जो है वो उन्होंने आईजी की रिपोर्ट के ऊपर जिस तरह से सारा इल्जाम धरा है, ना उन्होंने उस रिपोर्ट में जो बातें पीटीआई को हमें मौका दिया, हम तो फिर क्रॉस क्वेश्चन करते आईजी को इस रिपोर्ट के ऊपर, अपने जो है ऑब्जेक्शंस करते कि आपने ये जो रिपोर्ट बनाई, और आईजी जो है वो तो मौके पे मौजूद भी नहीं थे। आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई डीआईजी ऑपरेशन जो है वो वारंट ऑफ अरेस्ट सर्व करने गया। एक पैदा जाता है, वो चला जाता है, और अगर बेलेबल नॉन बेलेबल वारंट जो एक इस्तेलाह है, ये तो कानून में होती भी नहीं है, सिर्फ वारंट ऑफ अरेस्ट होता है। वो जब वहाँ पे अगर कोई वसूल करने से इनकारी करता है तो उसके ऊपर रिपोर्ट बना के कोर्ट में दे दी जाती है, और कोर्ट उसमें फिर इश्तिहारी करार देने की और जो भी ऑप्शंस लीगल है। ये तो ऑर्डर ऐसे है जैसे कोई किसी को जाती तौर पे अनाज है। तो खैर अब ये इसको हम जब सुबह अदालत में देखेंगे और ये जब लेके जाएंगे तो उसका तो पूरा जो है वो खोला जाएगा। और आईजी किस हैसियत में वहाँ पे पेश हुए हैं, वो तो पार्टी नहीं है इस केस में, और ये केस एफआईआर नहीं है, कंप्लेंट केस है। और कंप्लेंट केस की तोशा खाने की जिसकी कितनी ज्यादा लिस्टें जो है वो आपने खुद देखा कि हुक्मरान जमात के लोगों की निकली है। तो ये जो मैलाफिडे और एक बदनीति की बुनियाद के ऊपर ये सारा केस बनाया गया है, और इस केस में बिल्कुल मेरिटलेस केस है। इसको जज साहब जो है वो बहुत ही मुझे समझ नहीं आई कि उनको ये सब कुछ लिखने की, और फिर उनका कमेंट ये पढ़कर मजा आएगा। ये बिल्कुल ही एक मैं समझता हूँ कि अजीबोगरीब किस्म की गुफ्तगू है। ये गुफ्तगू मोतरज काबिल एतराज गुफ्तगू है। जजेस ऐसी गुफ्तगू नहीं करते हैं। वो जो होती है वो बिल्कुल गैर जानबदाराना नजर आनी चाहिए। ये बात कहना कि आपको जजमेंट पढ़ के मजा आएगा, ये जजमेंट को कोई ऐसी जजमेंट है भी नहीं कि इसको अप्रिशिएट भी किया जाए। एनीवेज वो जब कोर्ट में मामलात आएंगी तो उसको देखेंगे। सो अगर पुलिस कल गिरफ्तार करने की कोशिश करती है तो कानूनी तौर पे इमरान खान साहब पुलिस को गिरफ्तारी नहीं देंगे, अब सीधा अदालत के अंदर परसों पेश होंगे। देखिए पुलिस का मसला ये है कि ये जो पहले तो पेश होते रहे, अगर आपने देखा हो जब उन पे असैसिनेशन अटैक जब हुआ तो उसके बाद से जो है मामलात बहुत ज्यादा सीरियस हुए, वरना इसी जज की कोर्ट में बहुत दफा वो पेश हो चुके हैं। आपको पता है वो जब जब्बा बीबी वाला मामला था तो उनकी कोर्ट बिल्कुल इनके साथ है। तो इमरान खान साहब वहाँ इनकी कोर्ट में पेशी के लिए आए थे, तो फिर वहाँ पे चले गए अपना सॉरी करने के लिए। तो वो वहाँ पे पेश होते रहे। लेकिन अब एक सीरियस थ्रेट है असैसिनेशन में। हमारे मुल्क की हिस्ट्री है। बेनजीर भुट्टो शहीद, चिश्ती अरशद शरीफ शहीद मेरे साथ खड़े हुए अदालत में, उन्होंने कहा सर मुझे ये कत्ल कर देंगे, और उन्होंने ये उस वक्त की जुडिशल इस्लामाबाद हाईकोर्ट को कौन बताया, लेटर लिखे अदालतों को। तो क्या हुआ उनके साथ? बेनजीर भुट्टो शहीद, चिश्ती अपना इस दुनिया से चली गई, वो भी उनको भी सिक्योरिटी थ्रेट थे। अब हम बरसियां मनाने में जो है वो एक एडमेंट है कि जी, और लेकिन हम किसी की हिफाजत नहीं कर सकते। क्या इंसानी लाइफ से इम्पोर्टेंट कोई बात है? ये जो इतने भी केसेस हैं 80 के 80 केसेस, आप एक केस पे बैठ के मेरे साथ जो मर्जी प्रोग्राम, ठीक बात है। अगर हर केस की एक हियरिंग लगेगी तो फिर कोई 3 महीने बाद जो है वो अगले केस की बारी आएगी। ये जोक है। एक मैकेनिज्म है, एक तरीके का एक पैटर्न है। क्या होता है जी, खन्ने पुल पे बुलेट इंजरी में जो है इमरान खान साहब हॉस्पिटल में लेटे हुए, और पिंडी में पर्चा होता है कि उनकी इमाम के ऊपर एक लफ्ज लिख दिया जाता है। फवाद चौधरी इस्लामाबाद में होते हैं, वो 3 दिन अब 2-3 दिन इस्लामाबाद में होते हैं, एफआईआर उधर कट जाती है। और ये अभी जो रोड मुजाहिरीन निकले उसके ऊपर लिख दिया कि इमाम के ऊपर ये किया, और उसके बाद क्या तरीकेकार है जो मैं आपको बताऊं कि तरीकेकार क्या है। ये करना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी एक केस में करेंगे, उसके बाद जैसे आप सुबह उठते हैं 4 केस नए होते हैं। ठीक बात। और गालिबन इसमें इंटेंट भी ये है कि बेशक वारंट के जरिए गिरफ्तार किसी और केस में शायद कर लिया जाए, मोर और लेस। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फैसल चौधरी भी मौजूद थे, अली जफर साहब। उनका कहना है कि गिरफ्तारी पुलिस को नहीं देंगे, अदालत के अंदर हम पेश होंगे। कानूनी तौर पर वो समझते हैं कि उनके पास गुंजाइश मौजूद है। इस पूरे जो केओस है जो हम गुज़िश्ता 24-48 घंटों से देख रहे हैं इस मुल्क के अंदर, इसमें रियासत की और खास तौर पे हुकूमती जमातों की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। खैर ये तवक्को करना बहुत ज्यादा एक
ایک جسے کہتے ہیں خواہش ہو سکتی ہے کہ بھائی اپنی بردباری سے سب اپنا کردار ادا کرے، لیکن ایک کام جو اسپیسیفکلی اس پوری صورتحال میں کیا گیا، جس طرح وفاق کی اکائیوں کو ایک دوسرے سے لڑانے کی کوشش کی گئی اور وہ بھی حکومتی جماعت جو کہ وفاق میں بیٹھی، یہ بڑی شرمناک بات تھی۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ جب اس وقت موجود تھے زمان پاک کے اندر، تو یہ سب سے پہلے خبر پھیلائی گئی کہ وہاں پر جو پولیس تھی گلگت بلتستان کی، جو ان کی سیکیورٹی کے انٹوراج میں ساتھ آئی تھی، انہوں نے پنجاب پولیس کے اوپر گنیں تان لی۔ یہ بڑی خطرناک سٹیٹمنٹ ہے، خاص طور پہ اگر گلگت بلتستان کی پولیس کے سے منسوب یہ کیا جائے کہ وہ پنجاب یعنی ایک دوسرے صوبے کے پولیس کے اوپر گنے تان لے، اس کے انٹرنیشنل ریپرکشنز ہوں گے، انٹرنیشنل ہیڈ لائنز بنیں گی۔ تو خاص طور پہ انفارمیشن منسٹر اور حکومتی وزیروں کو ایسے بیانات دینے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ کتنے زیادہ انہوں نے ارریسپانسبل بیانات دیے اس حوالے سے، ذرا یہ سنیں۔ گلگت بلتستان کی فورس کو استعمال کر کے پنجاب پولیس کے سر اور رینجرز کے سر پھاڑے جا رہے ہیں، ان کو زخمی کیا جا رہا ہے۔ سمجھنا نہیں چاہتے، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر ایک گلگت بلتستان کی فورس دوسرے صوبے کی فورس کے سامنے کھڑی ہو جائے، اور کیا ہم پاکستان کے اندر کون سا کھیل کھیل رہے ہیں یہ انٹیلیجنس اداروں سمیت دیگر اداروں کو معلوم نہیں ہے؟ اور کیا حکومت وقت جو ہے وہ ریاستی اداروں کی رٹ قائم کرنے میں آپ اگر سمجھتے ہیں سنجیدہ نہیں ہے، تو پھر آپ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ حکومت وقت ہی سنجیدہ نہیں ہے اپنی حکومت کرنے کے لیے؟ یا وزیر اعلیٰ جی بی نے کہا انہوں نے سیکورٹی پورا پرووائڈ کی ہے، وزیر داخلہ، وزیر اعلیٰ اور ان پبلک سمیت سارے چینی سیول دیکھ لیں کہ وہاں پختونخوا کے اور گلگت بلتستان کے عوام تھے اور ان کی سیکورٹی تھی۔ یہ پری پلان تھا جی بی پولیس کو اور پنجاب پولیس کو لڑانے کے لیے۔ اب کتنی زیادہ یہ خطرناک بات ہے، خاص طور پہ جب حکومتی ذمہ دار وزراء کی طرف سے یہ بیانات شروع ہوں۔ پھر خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کی، انہوں نے کہا جی کہ گلگت بلتستان پولیس کے مسلح اہلکار کس قانون کے تحت سابق وزیر اعظم کی حفاظت پر مامور ہیں؟ گلگت بلتستان پولیس نے پنجاب اور اسلام آباد پولیس پر سرکاری بندوقیں کس کے کہنے پہ تانی؟ سابق وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ جی بی اور سابق آئی جی گلگت بلتستان کے خلاف مسلح بغاوت کرنے اور ریاست میں ریاست بنانے کے سنگین جرم کے خلاف قانونی ایکشن لازم ہے۔ یہ وفاقی وزراء ہیں، ان کے ہر لفظ کی وقت ہونی چاہیے۔ اگر وفاقی وزیر بیٹھ کر صوبے کے ملک کی ایک ایریا کی پولیس کو دوسرے ایریا کی پولیس سے لڑائیں گے تو کیا انٹرنیشنل اس کے حوالے سے جی بی کی کانٹیسٹ میں ہیڈ لائنز بنیں گی؟ بہرحال جب آئی جی پنجاب صاحب سے پوچھا گیا جی کیا ایسا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا یہ ساری بیس لیس ریومرز ہیں، جس نے ایک دفعہ ریاست کی وردی پہن لی وہ ایک دوسرے پہ بندوقیں نہیں چلاتے۔ یہ ذرا سنی انہوں نے کیا کہا۔ پہلی بات تو میں کلیئر کر دوں، یہ ریاست کا جو یونیفارم پہن لیتے ہیں وہ آپس میں نہیں لڑتے، اس میں وردی کا رنگ کون سا ہے یا اس کا سٹائل کون سا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح یہ بات بالکل میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی پولیس کسی پولیس کے آج تک نہ خلاف ہوئی نہ ہو سکتی ہے۔ اگر کسی چیف منسٹر کی یا کسی منسٹر کی کوئی سیکیورٹی ہو اور وہ آئے تو وہ اس کے ساتھ آنا اس کی ڈیوٹی اور فرض بنتا ہے۔ بالکل پاکستان کی کوئی دو فورسز آپس میں نہیں لڑی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کتنی شرمناک بات ہے کہ اس ملک میں انفارمیشن منسٹر صاحبہ سب سے پہلے اس پورے بیانیے کو شروع کرتی ہیں، پھر ان کے ہمنوا انہی کی جماعت سے اور ان کی اتحادی جماعت سے انہیں مل جاتے ہیں جو اس پروپیگنڈے کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں، اور بعد میں آ کے پھر ایک پروفیشنل افسر کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ جی ایسا نہیں ہوا ہے۔ بریک پہ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ آئی ایم ایف کا معاہدہ نہ جانے کدھر رہ گیا ہے، کیا اس کے لیے جو سخت شرائط آئی ایم ایف ان کی تکمیل مانگ رہا ہے اس کے لیے ہم تیار ہیں یا نہیں؟ بریک کے بعد بات کریں گے ہمارے ساتھ۔ جتنی اس وقت پولیٹیکل اور اس سے جڑی اکنامک انسٹیبلٹی بڑھتی جا رہی ہے، میں حیران ہوں کہ کس طریقے سے گزشتہ 48 گھنٹوں میں اس ملک کا، اس پورے میڈیا کا صرف ایک ہی ایشو ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور کون سے لوگ ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ ایسے وقت میں مزید سیاسی کمپلیکیشنز پیدا کی جائیں۔ بہرحال جی آج جو ایک بیان سامنے آیا ہے وزیر اعظم پاکستان اور اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے، آئی ایم ایف معاہدے کے بارے میں بار بار بات کی جا رہی ہے کہ وہ کہاں رہ گیا، کب تک مکمل ہوگا، اس کی جو فائنل سٹاف لیول اگریمنٹ کے بعد کب اس کی آگے امپلیمنٹیشن شروع ہوگی۔ اس حوالے سے آج ہمیں بتایا گیا ہے کہ تمام کڑی شرائط پوری کر دی ہیں، اور آج نہیں تو کل نہ صرف یہ سب کچھ فائنلائز ہو جائے گا بلکہ ویب سائٹ پر ڈال بھی دیا جائے گا۔ ذرا یہ بیانات سنیے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ تمام کڑوی، شدید کڑوی، بہت ہی کڑوی شرائط پوری کر دی ہیں۔ As for the IMF program delay is concerned, the delay is not on the part of the government of Pakistan. We have completed everything. I can assure this House, the moment it is done and staff level agreement is signed, I will make sure that this, together with MEFP, is put on the website of Pakistan.
وہ کون سی سخت شرائط ہیں جس کا پاکستان کو سامنا ہے؟ کیونکہ ہم گزشتہ ایٹ لیسٹ 1 مہینے سے سن رہے ہیں کہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں یہ اگریمنٹ ہو جائے گا، لیکن ہو نہیں پا رہا. خیر اب بتایا جا رہا ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں میں کوئی نہ کوئی چیز سامنے آ جائے گی. بہرحال پاکستان اور IMF کے درمیان جو قرضہ معاہدہ بحالی ہے، اس میں جو پیش کی شرائط پر عمل درآمد کے بعد پاکستانی حکام کو ایک نئی شرط کا اس وقت سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بات یہاں رکی ہوئی ہے ہمارے ذرائع کے مطابق. جن ممالک سے 30 جون تک فائنانسنگ ہونی ہے ان کی طرف سے تحریری طور پر یقین دہانی فراہم کی جائے گی. پاکستانی حکام جلد تحریری یقین دہانیاں حاصل کرنے کے لیے پر امید ہیں. تحریری یقین دہانی سعودی عرب، قطر اور UAE کی طرف سے فراہم کی جائے. تحریری یقین دہانی ان ممالک کے IMF میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر فراہم کریں. پاکستان حکومت ان ممالک سے تحریری یقین دہانی حاصل کرنے کے لیے متحرک تو ہے. اس سلسلے میں وزارت خزانہ کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم صاحب کا اپنا دفتر بھی سرگرم ہے. اور آخری شرط کمرشل بینکوں سے براہ راست قرض نہ لینے کی بھی ہے. سو یہ بہت زیادہ کڑی اس طرح کی شرائط جو حکومت خود کہتی ہے کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی دیکھی نہیں تھی کہ ہم سے مطالبات ہوں، وہ اس کا سامنا ہمیں ہے. پروگرام کے سلسلے میں بات کریں گے. فرحان بخاری صاحب، شہباز رانا صاحب دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کی اجازت سے پہلے اسٹوڈیو کے باہر سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. شہباز صاحب، آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ ڈار صاحب تو کہتے ہیں کہ اگلے 2 دنوں کے اندر یہ ویب سائٹ کے اوپر ساری ڈیٹیلز آ جائیں گی. کیا ہم بالکل قریب ہیں اس معاہدے کے یا ہو چکا ہے تمام شرائط ماننے کے بعد؟ میرا نہیں خیال کہ اگلے 2 دن میں اور جہاں پہ وہ ایگریمنٹ بھی آپ کی ویب سائٹ پہ وزارت خزانہ کی آ جائے. جیسا کہ خود یہ اسحاق ڈار صاحب نے ایکسپلین کر دیا کہ جو ایک آن دا ریکٹ کی غیر ملکی نئے قرضے لینے ہیں ریجنل کنٹریز سے. شہباز صاحب، آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے، پلیز تھوڑا سا اگر آپ کے کہیں ایک جگہ چینج کر کے دیکھ لیں، ہم آپ کو دوبارہ کال کرتے ہیں. بخاری صاحب، یہ جو آپ کے نزدیک، یہی میرا سوال ہے، اگلے 48 گھنٹوں کے اندر کیا یہ اسٹاف لیول معاہدہ مکمل ہو جائے گا؟ اسحاق ڈار صاحب ساؤنڈز ویری آپٹمسٹک ٹوڈے. جی بہت شکریہ. اسحاق ڈار صاحب کا آپٹمزم سن کر اب تو کان پک گئے ہیں، کیونکہ اتنی دفعہ وہ کہہ چکے ہیں کہ جی بس کیوں ہونے والا ہے، دنوں کی بات ہے، لیکن وہ پھر نہیں ہوتا. اور اس سے کیا لگتا ہے؟ اس سے یہی لگتا ہے کہ کوئی بڑی رکاوٹ ہے. اب اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جو ممالک، باہر کے ممالک جنہوں نے ان رائٹنگ ہمیں ایشورنسز یا کمٹمنٹس دینی ہیں، وہ پاکستان کے اندرونی حالات کو بھی دیکھ رہے ہیں. اس وقت جو ملک میں مارا ماری ہے، حکومت وقت بجائے یہ کہ معیشت کو اور عوام کی مشکلات کو سنبھالے، ان کی سنگل مائنڈڈ اس وقت آبسیشن لگتا یہ ہے کہ عمران خان کی گرفتاری ہے، یہ اپنی سیاست کو پروموٹ کرنا ہے. اب فیصلہ آپ کر لیں کہ آپ نے کیا پاکستان کو اس کٹھن اور کڑے وقت میں پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، پاکستان کے جو لوگوں کے مسائل ہیں انہیں آپ نے مینیج کرنا ہے، یا اپنا جو سیاسی ایجنڈا ہے. اور یہاں پہ میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا کہ عمران خان صحیح ہیں یا غلط ہے، یا حکومت صحیح ہے یا غلط ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. اور عمران خان کا بھی ہم نے دور دیکھا، اس میں بھی کوئی ایسی کوئی انقلاب پاکستان میں نہیں آیا تھا جس کو ریفارمز کوئی ریفارمز نہیں ہوئی. معیشت تب بھی بہت زیادہ مشکلات کا شکار رہی. وہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آج کی تاریخ میں عمران خان صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں، جیسے کہ رانا ثناء اللہ اور لوگ بہت زیادہ پبلکلی چاہ رہے ہیں، تو کیا کل کو پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ سوال پھر یہ بنتا ہے کہ آپ کی پرائرٹی کیا ہے. کیا یہ جو اس وقت اتنی مشکل صورتحال ہے وہ آپ نے اس کو سنبھالنا ہے، یا آپ نے ملک میں ایک جو سیاست میں ایک ہجان کی کیفیت ہے اس کو آپ نے روز بروز آپ نے زیادہ ہوا دینی ہے، اس طرف ملک لے کے جانا ہے؟ مسئلہ تو بظاہر یہ پولیٹیکل ول جو ہے وہ نظر آ نہیں رہی ہے. شہباز، آپ کو میری اگر دوبارہ آواز آ رہی ہو، میں آپ کے پاس وہی سوال لے کے آؤں گی. اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں اگلے 48 گھنٹوں کے اندر یہ معاہدہ فائنلائز ہو کے ویب سائٹ پہ بھی ڈل جائے گا. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اس طرح کی کوئی پیش رفت ہونے والی ہے؟ یہ دیکھیے، جو میری انفارمیشن ہے ایسا کوئی میجر ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی کہ اگلے 48 گھنٹوں میں یہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ اناؤنس ہو. IMF کا بورڈ جو ہے وہ کر دے کہ کس منظور کر دے، اور اس کے بعد اسٹاف لیول رپورٹ ریلیز اور ویب سائٹ پہ آ جائے. ایک پورا ایک پروسیس ہوتا ہے. جب اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا اس کے تقریباً 2 ہفتے یا 1 ماہ بعد کم از کم، فرحان بخاری صاحب اس چیز کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، بورڈ کی میٹنگ کال ہوگی. اور جب بورڈ کی میٹنگ کال ہو کے اس میں آپ کے قرضے کی منظوری ہو جائے، اس کے بعد پھر یہ رپورٹ جو ہے وہ IMF پبلک کرتا ہے، اور پھر وزارت خزانہ اس کو ویب سائٹ پہ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتی ہے. ایک تو چیز یہ. دوسری چیز اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ جو ہمارا ایک گیپ ہے فائنینسنگ کا، جو قرضے ہمیں $6 ارب کے اضافی چاہیے، جو کہ حکومت خود کہہ رہی ہے کہ ہم
سعودی عرب اور یو اے سے لینا چاہ رہے ہیں، تو سعودی عرب کی تو $2 ارب کی کمٹمنٹ ہے، اور یو اے کا حکومت پاکستان کا دعویٰ ہے کہ یو اے نے مزید $1 ارب دینے کا وعدہ کیا ہے. یو اے کی طرف سے ابھی تک کوئی اناؤنسمنٹ نہیں آئی. اگر ہم حکومت پاکستان کے دعوے کو مان بھی لیں تو ٹوٹل اویلیبل جو اماؤنٹ ہے وہ $3 ارب ہے. تو باقی $3 ارب کہاں سے آئے گا؟ اس کا ابھی تک حکومت نے پبلکلی تو کچھ نہیں بتایا. آلدو پچھلے دنوں 2 دن پہلے میں نے اپنے خبر میں لکھا تھا کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے قطر کے فائنانس منسٹر سے بھی بات کی ہے. اب وہ بات کیا ہے، جو ایئرپورٹس ہیں ہمارے 3 ان کی آؤٹ سورس کرنے کے لیے تھی، قرضہ لینے کے حوالے سے تھی، وہ میں نہیں کچھ کہہ سکتا، بٹ ہمیں اضافی $3 ارب چاہیے، چاہے ہم کوئی ملک کا اثاثہ بیچیں، چاہے ہم کوئی نیا قرضہ لیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ اب بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ پولیٹیکل ہیں. سعودی عرب کیا پاکستان کو کلین منی دے گا، مطلب یہ کہ بغیر کوئی سیاسی شرط لگائے؟ کیا متحدہ عرب امارات پاکستان کو کلین منی دے گا وداؤٹ اینی نیو کنڈیشنلٹی؟ مجھے کم از کم اس بات کا پتہ نہیں ہے. ہو سکتا ہو ایسی کوئی شرط، اور ہو سکتا نہ ہو. تو اس اینڈ بٹس بہت زیادہ ہیں، اور اگر یہ چیزیں اتنی ہی سادہ ہوتی ہیں جتنی لگ رہی ہیں، وزیر اعظم صاحب بھی کہہ چکے ہیں، گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان آج کل کہہ رہے ہیں، ڈار صاحب نے کہا جی ویری سون ان فیو ڈیز، یہی آج کل الفاظ آپ سن رہے ہیں ان کی ڈکشنری میں جو ہے. تو وہ ویری سون اور ان فیو ڈیز والی جو چیزیں ہیں، وہ جو چیزیں اس کی طرف لیڈ کرنی چاہیے، وہ چیزیں ابھی تک مسنگ ہے اسکرین کے اوپر سے. شہباز، یہ جو ابھی کرنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے نا، یہ ہمارے جو تمام معاشی مسائل ہیں بڑے ڈائریکٹلی جڑے ہوئے ہیں اس سیاسی انسٹیبلٹی سے. عمران خان صاحب کے دور کے اندر جاتے ہوئے قیمتیں فریز کر کے چلے گئے، بفتہ صاحب آئے، وہ انہوں نے دوبارہ ٹریک پہ ڈالا، ڈار صاحب نے اس کو دوبارہ ڈیریل کر دیا پروگرام کو. تو کیا اس وجہ سے بھی کانفیڈنس نہیں ہے کہ بھئی یہ پولیٹیکل ہاؤس کو اپنے کلیئر کریں پھر ہم بات کریں گے؟ دیکھیے، جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، سیاسی استحکام جو ہے، وہ ایک اوور آل جز تو ضرور ہو سکتا ہے، لیکن آئی ایم ایف کے پروگرامز میں اس طرح کی شرائط نہیں ہوتی. لیکن ابھی جب نیتھن پورٹر پاکستان آئے تھے اور جائزہ مشن کا آغاز ہوا تھا، تو انہوں نے اپنی پہلی میٹنگ میں اس بات کا ضرور تذکرہ کیا تھا کہ یہ جتنے بھی آپ اپنی جو کنڈیشنلٹیز ہیں یا وہ جو سخت فیصلے آپ نے کرنے ہیں، جو ڈار صاحب نے فرمایا کہ ہم یہ سخت فیصلے کرنے جا رہے ہیں، ان کے جی ٹھیک ہے، آپ جو سخت فیصلے آپ نے کرنے ہیں تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اپوزیشن بھی آپ کو سپورٹ کرے گی؟ یہ بات بالکل نیتھن پورٹر نے کہی تھی. لیکن کیا یہ کوئی پرائر ایکشن ہے؟ کیا جب تک ملک کے اندر استحکام نہیں آئے گا سیاسی تب تک آئی ایم ایف کا معاہدہ نہیں ہوگا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. آئی ایم ایف ہمیشہ جو ہے وہ جو دوسری جو پارٹی ہوتی ہے اپوزیشن، ان سے رابطہ کرتی ہے آئی ایم ایف کی جو ٹیم آتی ہے، لیکن اس دفعہ شاید وہ رابطے نہیں ہوئے. وہ ایک سیپریٹ فیکٹر ہے. لیکن کیا جو کچھ لاہور میں ہو رہا ہے، کیا عمران خان صاحب گرفتاری نہیں دے رہے یا وہ گرفتار ہو جاتے؟ دونوں صورتوں میں میرے ذاتی خیال میں وہ فرق نہیں پڑے گا. اگر کل 2-3 حکومت کام کر لے، $6 ارب کا انتظام کر لے، جو ابھی تک انتظام نہیں ہوا، جو شرح سود میں مزید اضافہ کرنا ہے شاید ان کو کرنا پڑے گا، وہ یا بورڈ میٹنگ سے پہلے ہوگا یا اسٹاف لیول ایگریمنٹ سے پہلے، وہ میں نہیں کہہ سکتا. یہ ایک دو چیزیں جو آؤٹ اسٹینڈنگ ہے وہ کر لے تو پھر اس کے بعد تو معاہدہ ہو جانا چاہیے، پھر تو کوئی چیز نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو شرائط آئی ایم ایف نے آپ کو دی ہوئی ہیں اور جو ہم سب کے نالج میں ہے، وہ ابھی تک پوری طرح عمل درآمد ان پہ نہیں ہو رہا. اور پتہ نہیں پھر آج یہ پھر خطاب جو کیا ہے کہ جی جلدی ہونے والا ہے، کیونکہ ہم گزشتہ 1 مہینے سے جب ہم ایک پروگرام میں ایک سیگمنٹ کرتے ہیں تو تب اس سے پہلے یہی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ جی آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، ہم معاہدے کے بہت زیادہ قریب ہیں. یہ جو ڈیلے ہو رہا ہے اس کی کیا ریپرکشنز ہیں؟ یہ ایک مذاق سا بن گیا ہے اور اس میں بہت زیادہ سیریس ہونے کی ضرورت ہے، جو کہ اس وقت مجھے کابینہ کی سطح پہ اور حکومت میں نظر نہیں آتی. 23واں آئی ایم ایف پروگرام ہے اور شہباز رانا بھی بہرحال بڑے عرصے سے آئی ایم ایف کے بارے میں لکھ رہے ہیں، پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ بھی بتا سکتے ہیں. ماضی میں جب بھی یہ اسٹاف لیول اگریمنٹ کے بعد بورڈ اپروول ہوا ہے، بورڈ اپروول کے بعد معاہدہ پبلکلی ڈسکلوز ہوا ہے. تو اب یہ کہنا کہ جی اگلے چند دن میں معاہدہ ایسے لے، اگر کوئی نئی ایسی سوچ ہے تو مجھے پتا نہیں، لیکن ماضی میں کبھی یہ نہیں ہوا. اچھا، آئی ایم ایف کا تعلق براہ راست سیاست سے نہیں ہے، وہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن وہ چونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ممالک پاکستان کو ایڈیشنل فنڈنگ دیں گے تاکہ ان کا انٹرسٹ ہے سیاست میں، ان سے اپروول اور ان سے اپروول یا ان سے کمٹمنٹ، فارمل کمٹمنٹ میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے، اس کے بارے میں یہ قیاس رائے کی جا رہی ہے کہ ان کا جو رد عمل ہے اس کا تعلق ملکی سیاست سے ہے. اچھا، آخر میں یہ بھی کہتا چلوں کہ آج سینٹ میں اسحاق ڈار صاحب نے اور رضا ربانی صاحب نے بہت ہی غیر ذمہ داری کی سٹیٹمنٹ دی ہے، جو کہ نیوکلیئر ویپنز اور مثال پروگرام کے بارے میں بالکل محفوظ ہاتھوں میں، ہم نے اس کا ذکر ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ایسی جو بات جو اسپیکولیٹو ہے،
سوشل میڈیا پہ ہے اس کا آپ کیوں پبلک میں آ کے ذکر کرتے ہیں؟ آپ تاریخ دنیا کی پڑھیں اور سینٹ کے فورم پہ کھڑے ہو کے آپ اس کو کرسٹلائز کر رہے ہیں، اور آپ یہ جناب ثابت کر رہے ہیں کہ آپ ملک کے بہت ایک وائٹل انٹرسٹ کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. بھائی جس انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت ہے وہ عام آدمی کی، غریب آدمی کی معیشت ہے، اسے تو آپ ڈیفینڈ کر نہیں سکے. 24 گھنٹے سے کم عرصہ ہوا ہے جبکہ تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں، ڈومیسٹک آئل پرائسز بین الاقوامی سطح پہ تیل کی قیمتیں کم آ رہی ہیں. ہمارے یہاں اس لیے بڑھ رہی ہیں کیونکہ 60% اس حکومت کے دوران 60% روپے کی قدر کم ہوئی ہے. 180 روپے پہ انہیریٹ کیا تھا انہوں نے، آج وہ 280 روپے کراس کر گیا ہے. یہ وہ حقائق ہیں جس کی ذمہ داری اس حکومت پہ براہ راست ہے، اور وزیر خزانہ کو ان چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے، نہ یہ کہ وہ دوسری چیزوں پہ ریومرز ہیں، جو اسپیکولیشن ہے، آپ ان کو ایڈریس کر کے ان کو فارملی آپ اس پہ آن ریکارڈ لے آئیں. اس پہ جانے کی ضرورت نہیں، اور جانا اگر کوئی پبلکلی جائے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی غیر ذمہ داری کی بات ہے. دنیا کی تاریخ میں سوویت یونین سے بڑا اسٹیٹ کا کولیپس ہم نے نہیں دیکھا، تاریخ میں کہیں نہیں ہوا. سوویت یونین کے نیوکلیر ویپنز کہیں نہیں گئے، وہ ان کی کسٹڈی میں، رشیا کی کسٹڈی میں ہیں، ان کے پاس ہیں، وہ آج بھی وہ P5 کے ممبرز ہیں. صحیح. تو اس لیے تاریخ پڑھیں اور سوچ سمجھ کے ذمہ داری سے بیانات دیا کرے. بہت شکریہ فرحان بخاری صاحب. شہباز رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے تو کیا مل بیٹھ کر بات کرنے کی جو آج سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں وزیر اعظم صاحب کی طرف سے، عمران خان صاحب نے اس حوالے سے گفتگو کی، کیا اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی گنجائش ہے اس پہ پیش رفت کی؟ بریک کے بعد بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اس جو ملکی مسائل ہیں ان کا حل کیا ہے؟ سب کو معلوم ہے مفاہمت کے لیے کس کو پہل کرنی ہوگی؟ کوئی اپنی پوزیشن سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. آج بہرحال 2 ڈفرنٹ سٹیٹمنٹس آئی ہیں، ایک شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے، اور ایک عمران خان صاحب کی طرف سے، جو کہ بات کرنے کی تیاری اور آمادگی انہوں نے دکھائی. اعتزاز حسین صاحب نے کل سینٹ کے فلور کے اوپر ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ سیاستدان اتنے تقسیم ہے کہ ایک سویلین سیاستدان کے حکم پر ایک سویلین سیاستدان کے گھر پہ چڑھائی ہوتی ہے، اور آج ایک کے پیچھے ہے ریاستی ادارے تو کل دوسرے کے پیچھے ہوں گے، کوئی بھی نہیں بچے گا. ذرا یہ سنیے. میری دہلیز پہ، میرے گھر پہ لاہور میں ٹیئر گیس شیل گر رہے ہیں. ہم سیاستدان اتنے منقسم ہو گئے کہ ہمارے ہوتے ہوئے سویلین سیاستدان کے ذریعے کے احکامات پہ سویلین سیاستدان کے گھر پہ چڑھائی ہو رہی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہم آج ایک کے پیچھے ہیں، یہ ریاستی ادارے کل دوسرے کے پیچھے ہوں گے، پھر تیسرے کے پیچھے ہوں گے. ہم میں سے کوئی محفوظ نہ ہوگا. یہ ہم سمجھیں کہ یہ ایک کا ہے، مجھے اس سے کیا تعلق. اعتزاز صاحب نے بڑی دنیا دیکھی ہے، پاکستان کی سیاست کے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، لیڈرز کو بنتے دیکھا ہے، ان کو کس طریقے سے اتارا جاتا ہے، یہ سب کچھ دیکھا ہے کہ مسند اقتدار سے ان کو ہٹایا کیسے جاتا ہے. کہ بات میں بڑا وزن ہے. اگر کوئی اس پہ توجہ دینا چاہے تو اس کی مرضی، نہیں دے تو پھر اپنی غلطیوں سے خود سیکھ لیں. شہباز شریف صاحب نے آج کہا جی کہ سب کو مل کر بیٹھنا ہوگا، مسائل کا حل نکالنا ہوگا، سیاسی اختلافات ایک طرف کرنے ہوں گے. ذرا یہ سنیے. سب کو مل کر سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا. پوری پولیٹیکل لیڈرشپ کو اپنے سیاسی اختلافات ایک طرف کر کے بیٹھنا ہوگا، سر جوڑ کے، اور فیصلے کرنے ہوں گے، اور پھر مل کر اس کے اوپر ہمیں عمل پیرا ہونا ہوگا کہ آئیں مل بیٹھ کر پاکستان کا مستقبل سنواریں. شام کے وقت عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کی اور ریفریشنگلی اس مرتبہ کوئی ifs اینڈ بٹس کا استعمال نہیں کیا انہوں نے اپنی ٹویٹ کے اندر. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ترقی، مفادات اور جمہوریت کے لیے میں کسی قربانی سے گریز نہیں کروں گا. اس ضمن میں کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں اور اس جانب میں ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوں. یہ تھوڑی سی ڈفرنٹ پوزیشن ہے عمران خان صاحب کی، کیونکہ اس سے پہلے وہ کہتے تھے کہ میں سب سے بات کرنے کو تیار ہوں سوائے چوروں کے. آج انہوں نے کوئی کوالیفائرز لگائے نہیں اپنے اس ٹویٹ کے اندر. یہ ایک اپرچونٹی ہے، اگر بات کرنا چاہیں تو اسی سے ہی مسائل کا حل نکلے گا، لیکن اس کے لیے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوتے ہیں جو لاہور کے اندر اس وقت ہو رہا ہے. ملک کے اندر جس طرح سے مقدمات سیاسی قیادت کے خلاف بنائے جا رہے ہیں، اس ضمن میں کوئی بھی ڈائلاگ ہوتا ہوا مجھے تو ایٹ لیسٹ نظر نہیں آتا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.